अस्सलाम वालेकुम मीरू की शहज़ादियाँ और शहज़ादे। सबसे पहले आज के टारगेट की बात हो जाए तो आज का टारगेट पूरा करें जल्दी से 250 लाइक, 60 कमेंट्स और 50 सब्सक्राइबर्स ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपकी जल्द अज जल्द अपलोड कर दी जाए। ठीक है, इसमें आपका ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक हो गया। वेलकम टू मिरहा खान्स यूट्यूब चैनल। दिस इज़ शाहाना खालिद। खुशकल इश्कम की बिल्कुल न्यू लेटेस्ट तड़का मार के गरम एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। अरे कहाँ चल दिए आप लोग? सब्र करें, रुको ज़रा, सब्र करो यार, पहले टारगेट तो पूरा करो ताकि नेक्स्ट एपिसोड भी आए और ये वाली एपिसोड भी आप लोगों को जल्दी देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिले ना। तो यार आप लोग जो है वो कंजूसी नहीं किया करें लाइक्स में और सब्सक्रिप्शन में। इवन आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में सबसे पहले हर एपिसोड के बाद रिव्यू ज़रूर डाला करें और रिव्यू खाली नाइस, हाँ, हूँ ऐसे करके मत जाया करें। हमेशा कोई ना कोई एपिसोड का बेस्ट डायलॉग, बेस्ट लाइन, कैरेक्टर आप लोगों को कौन सा पसंद है तो हल्की फुल्की बातचीत, गुफ्तो शनीद करते रहा करें यार, इन टच रहा करें हम लोगों के साथ। चलें जी, चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ, देखते हैं आज क्या पका है, क्या देख पक रही है आज की एपिसोड में। आज की एपिसोड है एपिसोड 23 खुशकल इश्कम। निकाह स्पेशल मोस्ट रोमांटिक एपिसोड है भाई आज की तो। ओहो, चस आने वाली है। बेहद वसी हॉल में वो उससे एक कदम पीछे चलती दाखिल हुई थी। गहरे सुर्ख फूले गरारा शर्ट में सुर्ख ही हिजाब सर पर लपेटे वो हर देखने वाली आंख को मबहूत कर रही थी। हिजाब पर सेट की बड़ी सी बिंदिया उसकी उजली पेशानी पर जच रही थी। तीखे नकूश मेकअप से मज़ीद नुमायां होने लगे थे। आज उसकी छब ही निराली थी। बनाव सिंगार से कोसों दूर रह वो सजने पर आई तो हर देखने वाली आंख को मबहूत कर गई। वो नाजुक सी गुड़िया लग रही थी जो सर झुकाए एक कदम आगे चलते इस लंबे चौड़े मर्द के कांधे पर पड़ी शॉल का एक सिरा थामे उसके पीछे कदम बढ़ा रही थी। वही शख्स जिसे उसने दिल से चाहा था, आज वो उसके शौहर के रुतबे पर फाइज होने जा रहा था। ऑफ वाइट कुर्ते पजामे में महरून शॉल शाही अंदाज में कांधे पर रखे वो शानदार शख्स किसी सल्तनत का बादशाह लगता था। ऐसी ही आन बान वाला था वो। उसकी सुरमई आंखें दिल को किसी मकनातीस की मानित खींच रही थी। वजी तीखे नकूश में खुब रहे थे। वो मसूर सा आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था। दोनों इतराफ में बहुत से लोग इन दोनों पर फूल निशावर कर रहे थे। फूलों से सजी राहदारी पर चलता वो आगे आती सीढ़ियों के पास रुका। उसने पलटकर गुलनैन का हाथ थामा जो सुर्ख घूंघट किए उसकी चादर थामे हुए थे। इंतहाई अकीदत से वो उसका हाथ थामकर सीढ़ियाँ चढ़ता एक कमरे में दाखिल हो गया। शम्सा और वकास आलम वहाँ पहले ही से मौजूद थे। वो दोनों पैरों को जूतों से आज़ाद करते अंदर कालीन पर बैठे बारिश शख्स के सामने दो जानू बैठ गए। वो गुलनैन के उस्ताद थे जिनसे उसने कुरान की तालीम हासिल की थी। वो नज़रें झुकाए हाथों को गोद में धरे बैठी थी। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। जहन में उस दिन का चल रहा था जब वकास आलम उसके कमरे में आए थे। कुछ दिन पहले। मुझे ये बताओ, अचानक कैसे पहुंच गए वो तुम्हारा रिश्ता मांगने? क्या तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? इंशा उसके सामने आती आंखें सुकेड़ गई। गुलनैन ने मुस्कुराहट दबाते कुछ कहने के लिए लब वा किए
جب وقاص عالم کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی۔ انشا نے تفکر سے انہیں دیکھا جو سنجیدگی سے گلنین کو دیکھتے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا تم جانتی ہو تمہارا کوئی پروفیسر تمہارے رشتے کے بارے میں بات کرنے آیا تھا؟ گلنین نے جھکے سر سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ریحان سی ہوتی اپنی انگلیاں مسلنے لگی تھی۔ مجھے مناسب نہیں لگا، میں انکار کر دوں گا۔ وہ جانے کیا کھوجنا چاہ رہے تھے۔ گلنین نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی۔ وقاص عالم نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ انہیں ذہن میں گردش کرتے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ تم مجھ پر اعتبار کر سکتی تھی گلنین۔ تمہارے ماں باپ اتنے پتھر دل نہیں ہیں۔ ہاں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری عزت کا خیال رکھنا، لیکن تم نے کچھ ایسا تو نہیں کیا کہ میں تم پر سوال اٹھاتا۔ مجھے اچھا لگا جب اس نے کہا کہ ہم نے تمہاری تربیت بہت اچھی کی ہے۔ ہم نے سوچنے کا وقت مانگا تھا، مگر مجھے وہ مناسب نہیں لگا تھا تمہارے لیے۔ اس کی بیٹی ہے ایک، لوگ 100 طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ ٹھہرے تھے۔ انشا دم سادھے انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ گلنین ہلکی ہلکی کانپنے لگی تھی۔ اگر تمہاری خواہش ہے تو میں انکار نہیں کروں گا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے مبہم سا مسکرا دیے۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھتی فوراً ان کے سینے سے لگی تھی۔ جانے ماں باپ اولاد کی خصوصاً بیٹیوں کی پسند کو انا کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں۔ ان کی ذرا سی مثبت سوچ ان کی اولاد کو زندگی کے 1000 سکھ دے دیتی ہے، مگر انا میں لیا ایک غلط فیصلہ ساری زندگی کے لیے مسکراہٹ چھین جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ وقاص عالم روایتی باپ بننے کی بجائے اپنی اولاد کی خوشی کو اہمیت دی تھی۔ اپنی انا انہوں نے ایک طرف رکھ چھوڑی تھی۔ رہی بات لوگوں کی تو وہ انہیں دیکھ لیں گے، آخر ماں باپ ڈھال ہی تو ہوتے ہیں اولاد کے لیے۔ حالیہ وقت ذہن میں گھومتی سوچوں کو جھٹکتی وہ ترچھی نظر سے پروفیسر کو دیکھنے لگی، جو سامنے پڑے سفید کاغذ کے ٹکڑے پر اپنی شریک حیات کا نام کھوج رہے تھے۔ گلنین نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو آنکھوں میں خوشگوار حیرت در آئی۔ اس کے نام سے پہلے اسکا لکھا تھا، یعنی پرہیزگار۔ وہ تیزی سے پلکیں جھپکتی آنکھوں کی نمی کو اندر دھکیلنے لگی۔ آخر وہ مرد کس مٹی سے بنایا گیا جس کے خمر میں عقیدت و احترام کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ سامنے بیٹھے بارش شخص نے نکاح پڑھانا شروع کیا تھا، جب عین اسی وقت انشا حورب کا ہاتھ تھامے دروازے پر رکی تھی۔ حورب آج اچھلتی پھر رہی تھی، آخر کو اس کی ماما جی آنے والی تھی، وہ بھی گڑیا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ سرخ ٹشو کے پھولے فراک میں سر پر سرخ ہی چھوٹا سا حجاب لیے وہ جہاں سو بھی گزرتی سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی۔ اتنی کیوٹ لگ رہی تھی وہ کہ انشا اس کو ڈھیروں پاریاں کر چکی تھی۔ اب بھی وہ اس کا ہاتھ تھامے جھک کر اس کی بات سننے لگی تھی۔ اشو بابا دی اور ماما دی، اف تو ڈول کیا کر لی ہے؟ وہ اس کا بازو تھامتی اندر دیکھتی بولی تھی، جہاں وہ نکاح نامے پر سائن کر رہے تھے۔ انشا نے اس کے دیے کیوٹ سے نام پر اس کا گال کھینچا۔ وہ جھک کر اسے اٹھاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا ارادہ اپنی کلاس فیلوز کی طرف جانے کا تھا۔ سیڑھیاں اترتے اس کی نگاہ حاشیے پر پڑی، جو گرے 3 پیس میں ہمیشہ کی طرح زہر لگا تھا اسے۔
اپنا اسکارف ٹھیک کرتی وہ حورب کے لیے ایک کرسی پہ آ بیٹھی. اسے گود میں بٹھا کر وہ نرمی سے گویا ہوئی. ان کی شادی ہو رہی ہے نا, پھر وہ آپ کی پکی والی ماما جی بن جائیں گی. ہائے حورب کے تو مزے. وہ اسے چھیڑتی ہوئی کہتی لب دبا گئی. حورب نے شرما کر چہرے پر چھوٹے سے ہاتھ رکھے. اس کے تاثرات دیکھتی انشا سر کرسی کی پشت سے ٹک لگاتی ہنسنے لگی تھی. کیا چیز ہو یار تم, گلنین میں یاد رکھے گی. وہ خود کلام ہوئی تھی جب حورب نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے نیلی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھورا. چیز نہیں حورب ہوں میں. وہ پیشانی پر آگے آتا حجاب ٹھیک کرتی پی اماں کے انداز میں بولی. انشا نے زور زور سے اسبات میں سر ہلایا. جب انہیں انکل آنٹی کے ساتھ سیڑھیوں سے آتا دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی. حورب آپ ادھر ہی بیٹھو, میں ابھی آتی ہوں. اسے بٹھاتی ہوئے اسٹیج پر لگے بچوں کے رش کو نیچے اتارنے کے لیے چلی گئی, جنہوں نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا. اس کا بس نہ چل رہا تھا انہیں ہال سے باہر پٹا کھاتی. شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا ان سے. بڑبڑاتی وہ میکسی کا گھیرا اٹھاتی اسٹیج پر چڑھ گئی. دلہن دلہا کو آتے دیکھ کر فوٹوگرافرز کے کیمرے حرکت میں آئے تھے. کھانا بھی کھول دیا گیا تھا. انشا کو بے حد بھوک محسوس ہو رہی تھی. وہ اسٹیج خالی کرواتی انہیں راستہ دیتی پیچھے ہٹ گئی. اس نے چھیڑتی نظر سے گلنین کو دیکھا جو فوراً سر جھکا گئی. اسے زور سے ہنسی آئی تھی. بدتمیز لڑکی, تمہیں تو میں بعد میں دیکھوں گی. وہ دل میں اس سے مخاطب ہوئی جو واپس حورب کے پاس جاتی اسے کھانا کھلانے لگی تھی. وہ دھیرے سے مسکرا دی. لطیف سا احساس جاگنے لگا تھا. تو اب حورب اسے ماما کہے گی. اپنی سوچ پر اسے ہنسی آئی تھی. نیم اندھیرے کمرے میں صبح کی سنہری روشنی داخل ہوتے ہی تاریکی چھٹنے لگی تھی. کمرے کے وسط میں موجود بیڈ پر 2 نفوس بے سود سو رہے تھے جب ایک وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی. اس نے مندی آنکھوں سے مضبوط توانا ہاتھ پھیلا کر رکھتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی. جب کسی نرم وجود سے ہاتھ مس ہونے پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں. گہری براؤن آنکھیں ٹھہر سی گئی تھیں. نیمل اس کی جانب کروٹ لیے بے سود سی اس کے بے حد قریب سو رہی تھی. اس کا ہاتھ المیر کے سینے پر تھا. جسے محسوس کرتا وہ آنکھیں میچتا چت لیٹ گیا. اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا. بغیر ہلے اس نے آہستہ سے نیمل کا ہاتھ سینے سے اٹھاتے بیڈ پر رکھ دیا. وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز برت رہا تھا. دل تھا کہ پاگل ہوا جا رہا تھا. اس کا نرم لمس اس کے سینے پر جیسے آگ لگا گیا تھا. وہ اس کی مخالف طرف کروٹ لیتا بازو سر کے نیچے رکھتا گزرے لمحات کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگا. دل بے قرار ہوا جا رہا تھا. پہلے تو وہ نگاہوں کو اٹھنے سے روک لیتا تھا, دل کو سنبھال لیتا تھا, لیکن اب وہ جائز رشتے سے اس کے کمرے میں اس کے قریب بے خبر سوئی اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی. وہ کچھ وقت یوں ہی لیٹتا سونے کی کوشش کرنے لگا, مگر نیند تو اڑ چکی تھی. صبح صبح جو دید میسر ہوئی تھی اس کے بعد نیند کس کافر کو آتی. وہ دوبارہ اس کی جانب کروٹ لے گیا. بہت قریب تھی وہ, اتنا کہ اگر ہاتھ ذرا سا بڑھاتا تو اسے چھو جاتا. دفعتاً وہ نیند میں کسمسائی. کامدار دوپٹہ اس کے گلے میں آ رہا تھا. وہ ہلکا سا کراہی تو المیر نے سر اٹھاتے اسے دیکھا. اس کی گردن سے لپٹا دوپٹہ دیکھ کر وہ چہرہ پیچھے کرتا آرام سے ڈھیلا کر گیا. اسی پل نیمل کی آنکھ کھلی.
وہ سرد سے ہاتھ کھینچتا، چتلیٹتا، آنکھیں موند گیا۔ اس کا دل بجلی کی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر سا لگا وہ اسے غلط نہ سمجھ بیٹھے۔ لیکن وہ ہوش میں ہوتی تو کچھ سمجھتی۔ کچی نیند میں آنکھیں کھول کر دوبارہ مونتی، وہ نیند میں اس کی گردن کے گرد ہاتھ رکھ چکی تھی۔ چہرہ اس کے چہرے سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ بت بنا سانس رو کے لیٹا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو چکی ہے تو اس نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ محض 3 انچ کا فاصلہ تھا دونوں کے بیچ۔ نیمل کا چہرہ جھکا ہونے کے سبب اس کی دہکتی سانسیں المیر کی گردن کو چھوتی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ نیم و آنکھوں سے دیوانوں کی طرح اسے تکنے لگا۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ گھنی پلکوں سے ہوتی نگاہ کان کی نتھی پر ٹھہر گئی۔ المیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ تیکھی ناک کی سنہری بالی نے اس کا دل جیسے جکڑ لیا تھا۔ بہت جچ رہی تھی یہ نتھی اس پر۔ المیر نے دل میں اعتراف کیا۔ گہری سانس خارج کرتا وہ اسے تکنے میں محو تھا۔ جب وہ پھر سے کسمساتی آہستہ سے آنکھیں کھول گئی۔ المیر نے پٹ سے آنکھیں بند کی۔ وہ ایک دم سے سوتا بن گیا۔ نیمل چند پلکیں جھپکتی خالی نظروں سے کمرے کی دیوار کو دیکھے گئی۔ حواس بحال ہوئے تو اس کی آنکھیں پھیلیں۔ وہ فوراً اس سے الگ ہوئی۔ اس نے کوہنی کے بل اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ جھنجھلا کر اس نے المیر کو دیکھا جس کے نیچے اس کی شرٹ پھنسی ہوئی تھی۔ لب بھینچتے اس نے شرٹ کھینچی لیکن اس لمبے چوڑے وجود کے نیچے دبی شرٹ ذرا سی بھی نہ نکل پائی۔ اگر وہ پورا زور لگاتی تو ممکن تھا شرٹ پھٹ جاتی۔ اس نے تپ کر تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر مارا۔ المیر پیچھے ہٹو۔ غصیلے لہجے سنگ ایک بھرپور تکیہ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ جب یاد آیا کہ وہ تو سوتا بن رہا تھا تو سرد سے آنکھوں کو مسلتا نیم و آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا جو منہ کے زاویے بگاڑے بیڈ سے اتر رہی تھی۔ آئندہ اگر میں نیند میں ایسا کروں تو مجھے بیڈ سے نیچے پھینک دینا، بالکل لحاظ نہ کرنا میرا۔ کھڑی ہوتی وہ اب کے دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ بھی اس کی پشت دیکھتا بستر سے اتر گیا۔ اس کے پیر کا زخم یاد آنے پر وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آرام سے، آپ کو چوٹ لگی ہے، اب درد تو نہیں ہے؟ وہ سر جھکاتا اس کے پیر کو دیکھنے لگا تھا جس کی پٹی یوں کی توں تھی۔ نیمل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر لاپرواہی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آتی ہاتھ میں پہنے کنگن اتارنے لگی۔ کیا فرق پڑتا ہے درد کتنا ہے؟ جب اذیتیں بہت بڑھ جائیں تو وہ اچھی لگنے لگتی ہیں۔ خود کا چاہا جانا رلانے لگتا ہے۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھتی وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کنگن ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی وہ ایک دم پلٹ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ المیر نے سر جھکاتے اسے خاموشی سے دیکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ درمیانے قد کی وہ نازک لڑکی سامنے کھڑے کثرتی جسم کے مالک اس 6 فٹ سے نکلتے مرد سے بڑی تھی۔ تم جانتے ہو، عشق کی اذیتوں کو سہ کر مسکرا دینا بڑے حوصلے کا کام ہے، اور تمہارے سامنے کھڑی یہ لڑکی بڑے حوصلے والی ہے۔ اب مجھے اس شخص سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر اٹھائے وہ سرخ آنکھوں کو بار بار جھپکتی بڑے ضبط سے کہہ رہی تھی۔ اپنی ذلت و رسوائی یاد آتے دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ المیر نے خاموشی سے اس کی ہری آنکھوں میں دیکھا جن میں لال ڈورے بڑے نمایاں تھے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگاتا کسی بچے کی طرح تھپکنے لگا تھا، نرمی سے، محبت سے۔
اور وہ مہربان سہارا پاتے ہی ٹوٹ کر بکھری تھی۔ اس کے سینے سے لگی وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اس کے سوا کوئی نہیں تھا جو اسے یوں سمجھتا، بن کہے اسے دکھوں پر اسے سمیٹ لیتا۔ بس چپ کر جائیں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، اس کے بال سنوارتا، وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ آہستہ سے پیچھے ہٹی۔ آپ کو اب کسی اور سے فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اب آپ میرے نکاح میں ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھتا وہ اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ وہ گال پر ٹھہری نمی ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی اسے الجھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ حقیقت تو یہی ہے نا کہ اب میں آپ کا شوہر ہوں۔ وہ جانے کیوں نگاہ چرا گیا تھا۔ نیمل کی حالت عجیب ہونے لگی۔ وہ پلٹ کر کبٹ کی جانب جانے لگی جب احساس ہوا کہ یہ اس کا کمرہ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا المیر، بہت مشکل ہے۔ کمرے سے نکلتے وقت اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے المیر نے سوچتی نظروں سے دروازے کی سمت دیکھا۔ جو ہوا میں اسے بدل تو نہیں سکتا، مگر آپ کو احساس ضرور دلا سکتا ہوں ہمارے درمیان بنے اس رشتے کا، تاکہ آپ اس غم سے نکل آئیں جو آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ دل میں خود کلام ہوتا وہ فریش ہونے کی غرض سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیگم کی جانب گیا تو اس کے تاثرات بدل گئے۔ جانے اب کون سا محاذ ان کا منتظر تھا۔ استنبول میں رات رفتہ رفتہ تیز بارش کی بچھاڑ سے بھیگ رہی تھی۔ صاف ستھری گلیوں میں جا بجا گری گلابی پھولوں کی پتیاں سمیت پتوں کے بھیگی پڑی تھیں، جن سے اٹھتی دل آویز مہک ٹھنڈی بارش کے احساس کے ہمراہ روح تک کو تازگی بخش رہی تھی۔ وہ ہاف سلیو گرے شرٹ کے ہمراہ سیاہ ٹراؤزر زیب تن کیے کمرے سے منسلک بالکنی میں کھڑا تڑا تڑ برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر دھیمی مسکان تھی تو سرمئی آنکھوں میں نرم گرم سا تاثر تھا۔ اس نے ریلنگ پر ہاتھ جماتے پلٹ کر دیکھا۔ کھلے گلاس ڈور کے پار اندر کمرے میں وہ بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی سینے سے لگی حورب کو تھپک رہی تھی، جو ممتا بھرا پہلا لمس محسوس کرتی نہایت سکون سے آنکھیں موندے سو چکی تھی۔ اس کا پھولا سرخ فراک دیکھتے گلنین اسے لباس تبدیل کروانے کی غرض سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مشکل پیروں میں آتا پھولا غرارہ سنبھالتی اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اٹیچ ڈریسنگ روم کی جانب چلی آئی۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا، پھر ارد گرد نگاہ دوڑاتی صوفہ دیکھ کر اسے وہیں آرام سے لٹاتی سیدھی ہوئی۔ وہاں حورب کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ڈریس، شوز، حجاب اور دیگر چیزیں موجود تھیں۔ وہ ہولے سے مسکراتی ہینگ کیا ایک ہلکا پھلکا سوٹ اتارتی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے حورب کے سر کے نیچے رکھتے احتیاط سے اس کا حجاب اتار دیا۔ اس کے سلکی سیاہ گھنے بالوں کو دیکھتی وہ مبہوت ہوئی تھی، جو اس کی کمر تک آ رہے تھے۔ وہ بے ساختہ جھک کر اس کا گلابی پھولا ہوا گال چوم گئی۔ ماما کا بچہ، اس کے بال سنوارتی وہ اس کا لباس تبدیل کروا کر اٹھی۔ اس نے باہر جھانکا تو پروفیسر کو وہاں نہ پا کر شکر کا سانس لیتی وہ حورب کو اٹھا کر واپس کمرے میں آئی، جہاں قدرے کونے پر دیوار کے ساتھ سنگل باربی بیڈ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر سیدھی ہوئی تو نگاہ پروفیسر سے ٹکرائی، جو ریلنگ سے پشت لگائے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ گڑبڑاتی وہ جلدی سے کبٹ کے ساتھ رکھے اپنے ہینڈ کیری کی طرف آئی۔ جلدی سے ہینڈ کیری کھول کر اس نے کوئی ہلکا پھلکا لباس تلاشنا شروع کیا۔ مہرون لینن کی ہاف سلیو قمیض شلوار نکالتے اس نے ایک پل کو سوچا۔ باہر تیز بارش برس رہی تھی، لیکن کمرے میں ہیٹر کی حدت تھی
وہ مطمئن ہوتی زپ بند کر کے اٹھی اور اٹیچ باتھ کی جانب بڑھ گئی۔ کافی دقتوں کے بعد جا بجا لگی پنس نکال کر بالآخر شاور لیتی۔ جب وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو اسے بیڈ پر چت لیٹے دیکھ کر ٹھہر گئی۔ گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ ٹپ ٹپ گرتی پانی کی بوندیں تنگ ہاف سلیو شرٹ پر گرتی اس کی کمر کو بھگونے لگی تھیں۔ اس کی موجودگی کا احساس کرتے اسحاق نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تو نگاہ ٹھہر سی گئی۔ اسے پہلی بار یوں بے حجاب دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھا۔ گلنین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نظریں جھکاتی وہ خواہ سینے پر محرون ریشمی دوپٹہ درست کرنے لگی جو اس کے نازک وجود کی دلکشی چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ پروفیسر کی نظروں پر لال گلابی ہوتی وہ فلور لینتھ مرر کے سامنے آ ٹھہرتی، جلدی جلدی بالوں کی نمی تولیے میں جذب کرنے لگی۔ 5 منٹ اس عمل کو دہراتے رہنے کے بعد وہ ٹاول اسٹینڈ پر تولیہ لٹکاتی پلٹ کے بیڈ کی سمت دیکھنے لگی جہاں وہ بیچوں بیچ بیٹھا اسے تکنے میں مصروف تھا۔ وہ انگلیاں مسلتی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ گورے سڈول بازوؤں پر ہاتھ پھیرتی وہ جیسے ان کی دلکشی کو پروفیسر سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے شدید پزل ہونے پر وہ دھیما سا مسکراتا لیٹ گیا۔ وہ منتظر تھا اس کا۔ بیوی؟ خاموش لمحات کا دورانیہ بڑھنے پر وہ اسے پکار بیٹھا۔ گلنین کا دل یکدم زور سے دھڑکا۔ یورپ سے نظر ہٹاتی وہ گیلے بال کان کے پیچھے اڑستی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ جی پروفیسر؟ اس کے طرز انتخاب پر گل کے گالوں پر گلال بکھرا۔ شرمگی انداز میں مسکراتی وہ جھجک کر اس کی پکار کا جواب دیتی، چور نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جو چت لیٹا بازو سر کے نیچے رکھے ناک کی سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے اچانک گلنین کی جانب دیکھا جس پر وہ سٹ پٹاتی چہرہ سیدھا کرتی آنکھیں میچ گئی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ اس کی جانب کروٹ لے گیا۔ گلنین کا بس نہ چل رہا تھا اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جائے۔ جب وہ دیکھتا نہیں تھا تب جی چاہتا تھا وہ دیکھے، اور اب جب وہ اسے محویت سے تک رہا تھا تو اس کی جان نکلنے پر آ رہی تھی۔ دل کا عجیب حال بے حال تھا۔ خود کو پرسکون کرتی وہ اس کی جانب رخ کر کے بیٹھ گئی۔ یورپ کے بارے میں سوچ کر مسکراتی وہ نظریں جھکاتی کہنے لگی، پروفیسر میں سوچ رہی تھی کہ شاید میں دنیا کی پہلی لڑکی ہوں گی جو شادی کی پہلی رات ہی ایک پرنسس کی ماما بن گئی۔ اس کے چہرے کی چمک دیدنی تھی۔ اسحاق نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ سرمئی آنکھوں میں مسکراتا تاثر تھا۔ اور پرنسس کے بابا کا کیا جس کی بیوی بن چکی ہیں اب آپ؟ بے باک انداز میں کہتا وہ اس کا سفید چہرہ لال ٹماٹر کر گیا۔ وہ حیا محسوس کرتی بوجھل پلکیں شہد رنگ آنکھوں پر بچھاتی اس احساس کو چھپانا چاہ رہی تھی جو ان خاص لمحات میں اس کی آنکھوں میں جھلکنے لگا تھا۔ ادھر آئیں۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے نرمی سے اپنے کثرتی سینے پر لٹا گیا۔ گلنین نے پل میں آنکھیں موندی تھیں۔ اس کے سینے پر لیٹی اس کی دھڑکنوں کو سنتی وہ اپنی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ اس کی قربت پر وہ ہلکی ہلکی کانپنے لگی تھی جب اس کے مضبوط توانا بازو کمر کے گرد محسوس کرتے اس کا سانس سینے میں اٹکا۔ پروفیسر؟ آنکھیں میچتی وہ بے ساختہ اسے پکار گئی۔ اسحاق نے اسے تھام کر بلند کرتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ شرم سے گلنار ہوتے
چہرے پر کامتی پلکوں کا رقص دیکھتا وہ لب دبا گیا۔ اپنی قربت سے اس کے چہرے پر بکھرے رنگ دیکھتے لطیف سا احساس اسے چھو گیا۔ گلنین نے ذرا کی ذرا پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شہد رنگ دہکتی بوجھل آنکھوں کا اٹھنا تھا کہ اسحاق کے منہ سے بے ساختہ نکلا، خوبصورت آنکھوں والی۔ اس کے بوجھل لہجے کی حدت محسوس کرتی وہ فوراً اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ بے ساختہ کہکہا لگا گیا، پروفیسر تنگ تو نہ کریں۔ اس کے سینے سے لپٹی وہ منمنائی تھی۔ اس کی تمنا کرنا بہت آسان تھا، لیکن اس کی قربت سہنا اتنا ہی مشکل۔ اس کی جان لبوں کو آ رہی تھی، دھڑکنیں تھیں کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ ابھی تو میں نے تنگ کرنا شروع بھی نہیں کیا۔ وہ اسے تھام کر پلٹتا، اسے بیڈ پر لٹاتا، نرمی سے اس کا دوپٹہ اس سے جدا کر گیا۔ گلنین نے روحان سی ہوتے نظریں جھکائی تھیں۔ آنے والے لمحات کا سوچتے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ پروفیسر، اب یونیورسٹی میں بھی سب مجھے آپ کے نام سے چھیڑا کریں گے۔ مجھے تو اتنی شرم آئے گی، میں کیا کروں گی؟ اسے نئی فکر لاحق ہوئی تھی۔ اس کی شرٹ سے گلے کے اوپر انگلی پھیرتی وہ نگاہ اٹھا کر تفکر سے اسے دیکھنے لگی۔ اسحاق نے گلے پر رینگتی اس کی انگلی اٹھا کر نرمی سے چوم لی۔ وہ شرم سے پاگل ہوتی دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتی گہری سانسیں لینے لگی۔ آپ کچھ مت کرنا، انہیں چھیڑنے دینا۔ اس کی معصومیت پر مسکراہٹ دباتا وہ اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ وہ مزید خود میں سمٹی تھی۔ پروفیسر، آپ تو اتنے کھڑوس تھے نا؟ وہ بغیر ہاتھ چہرے سے ہٹائے خود پر اس کا بوجھ محسوس کرتی گہری سانسوں کے بیچ بولی۔ اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتا اس کے چہرے کے بے حد قریب آ گیا۔ مگر دوسروں کے معاملے میں بیوے کے ساتھ رومانس کا ایک نتیجہ تو آپ دیکھ ہی چکی ہیں، جسے آپ سلا کر آئی ہیں۔ گلنین کے کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس کی بند آنکھیں کپ کپ آ گئی تھیں۔ اف، کتنے بے باک ہیں پروفیسر، آپ کتنے بھاری ہیں۔ میں اتنی سی تو ہوں، اگر آپ کے وزن تلے میں مر گئی تو حورب۔ اس کا وزن محسوس کرتی وہ لب باہر نکالتی حقیقتاً رو دینے کو ہوئی۔ جب پروفیسر نے اس کے باہر نکلے لبوں پر اپنے لب رکھتے اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ نرمی سے چھو کر اس کی جان ہلکان کرتا وہ اس کے گال سے اپنا گال رگڑنے لگا۔ کتنا فضول بولتی ہیں آپ۔ نرم گال پر داڑھی کی چبھن محسوس کرتی وہ کسمسائی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن ہونے لگے تھے جب باریک خفا آواز پر دونوں سرحد سے دور ہوئے۔ بابا دی، میں ماما دی شاد شونا، آپ مجھے دل شلا دیا بولی بات۔ وہ بیڈ پر چڑھتی گلنین کے ساتھ لیٹتی اس کے سینے پر سر رکھتی آنکھیں موند گئی۔ گلابی چھوٹوں سے لب خفکی سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اسحاق نے داڑھی کھجاتے گلنین کو دیکھا جو ہنسی روکتی حورب کو لپٹائے تھپکنے لگی تھی۔ ایسے تو یہ اپنا کوئی بہن بھائی دنیا میں نہیں آنے دے گی، کچھ بندوبست کرنا پڑے گا، کیا کہتی ہو بیوی؟ اسے تو جیسے دکھ ہی لگ گیا تھا۔ اس کی جانب دیکھتی گلنین ضبط کھوتی ہنسنے لگی۔ اس کی شفاف ہنسی کو دیکھتا وہ بھی مسکرا دیا۔ حورب نے ایک آنکھ کھولتے اسے دیکھا۔ بابا دی کو جوں کا توں بیٹھا دیکھ کر وہ اداس ہوتی اٹھی۔ شوری بابا دی۔ اسحاق سے لپٹتی وہ اس کے گال پر بوسہ دے گئی۔ وہ کھلے دل سے مسکراتا اس کے گرد بازو حائل کر گیا۔ آپ بھی دل ہو جاؤ نا ماما دی شات۔ وہ اس کی گود سے اترتی فٹ سے گلنین کے ساتھ لیٹتی اپنے ساتھ خالی جگہ کی جانب اشارہ کرنے لگی۔
گلنین اس کی حرکتیں دیکھتی ہنسی روکنے کے چکر میں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ پروفیسر لیٹ جائے نا، میری پرنسس نے پرمیشن دے دی ہے۔ وہ حورب کے دونوں گال چٹا چٹ چومتی دانت کچکچا کر بولی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا، اسے کھا جاتی۔ وہ سرمئی آنکھیں سکیڑتا حورب کے ساتھ لیٹ گیا، جو ان دونوں کے بیچ لیٹتی کچی نیند میں جا چکی تھی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے آپ کو، جب حورب نہیں ہوگی تب کیا کریں گی آپ؟ پھر کس طرح میری قربت سے فرار حاصل کریں گی؟ حورب پر سے ہاتھ گزار کر اس کی کمر سے لپٹا کر اسے قریب کرتا، وہ نرم گرم بوجھل آواز میں گویا ہوا۔ وہ حلق تر کرتی فٹ سے آنکھیں موند گئی، کمر پر رینگتی اس کی انگلیوں پر اس کی اعتدال پر آتی سانسیں پھر سے بکھرنے لگی تھیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے پروفیسر، خود میں سمٹتی وہ آنکھیں نیچے بولی تھی۔ اسحاق نے سر جھکاتے حورب کو دیکھا جو گہری نیند میں جا چکی تھی۔ وہ تھوڑا اوپر ہوتا گلنین کے لبوں کو شدت سے چھوتا، قطرہ قطرہ اپنی سانسیں اس میں منتقل کرنے لگا۔ وہ اس کی گردن کے گرد بازو حائل کرتی اس کی شدت محسوس کرنے لگی تھی۔ جس انسان کو پانے کی چاہ اس نے کی تھی، آج بالآخر وہ اس کے ساتھ جائز رشتے میں بن چکی تھی۔ اس کا دل شکر گزاری کے احساس سے پر تھا۔ دھیما سانس لیتی وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی برسوں کے تھکے کو پرسکون کرنے لگی۔ اسحاق نے اس کے لبوں کو آزاد کرتے تکیے پر سر رکھ دیا، اس کا ہاتھ اپنے گال پر رکھتا وہ نیم و آنکھیں موند گیا۔ گلنین نے شرمگی مسکان لبوں پر چھپاتے وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے آنکھیں موند لی۔ محبت کو ترسی وہ تینوں وجود بالآخر نیند کی خوش نما وادیوں میں اترتے چلے گئے۔ اللہ اللہ، پروفیسر کا بھی نکاح ہو گیا، مبارکہ مبارکہ۔ کیسا لگا آپ کو یہ بھائی تڑکا، پروفیسر اور ہماری گلنین کا نکاح؟ اور آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ لوگوں کو کامنٹ سیکشن میں ضرور 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 ہمیں ریویو دیجیے گا، اور آج کے بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیے گا ہمیں۔ مجھے تو نیمل کا بہت اچھا ڈائلاگ لگا، جیسے اس نے بولا جب محبتوں میں اذیتیں بہت ہو جاتی ہیں والا۔ تو آپ لوگوں کو سب سے اچھا اور بیسٹ ڈائلاگ کون سا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا، اور آج کے ایپیسوڈ کے بارے میں بھی ریویو ضرور دیجیے گا، اور یار آج کا ٹارگٹ ضرور پورا کیجیے گا تاکہ ہماری میرو صاحبہ جو ہے نا وہ کل ایپیسوڈ ہمیں ٹائملی دے دیں اور میں وائس اوور کر کے آپ تک ٹائملی پہنچا سکوں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ ورنہ ہماری میرو تھوڑا سا ناراض ہو جائے گی۔ تو بھائی میرو کا تھوڑا خیال کیا کریں سب لوگ۔ چلیں جی، اب آپ لوگ سب لوگ آرام کریں اور مجھے بھی اجازت دیں۔ اپنا سب خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔